तेरी बारात आ गई है कोमल, अपना सामान बांध ले, मैं उन लोगों के लिए चाय बनाऊं। सहन में खड़े पाशा ग्रुप के गार्ड्स पर नज़र पड़ते ही कोमल की आंखें भर आईं। उसने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी बारात देखी थी जो सिर्फ मर्दों पर मुश्तमिल थी। कोमल के बाप ने अपना घर गिरवी रखवा कर पाशा ग्रुप से 20 लाख उधार लिया था, जो कारोबार में डूब गया। तभी कर्जा माफ़ करवाने की खातिर कोमल को ज़मान पाशा के निकाह में दिया गया, जो ख़ानदानी बीवी होने के बावजूद महज सुकून की खातिर दूसरा निकाह करना चाहता था। कोमल सर झुकाए उसके बिस्तर पर बैठी थी। तो मेरी बीवी नहीं, रखील बनकर रहोगी। मुझे तुमसे बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए कल मेरे करीब आने से पहले ये पहन लेना। वह हकारत से देखते इसे बैग थमा गया। कोमल सुर्ख जोड़े में अपने कमरे के एक कोने में बैठी थी। भारी दुपट्टे के नीचे झुका हुआ चेहरा, मेहंदी से सजे हाथ और कलाइयों में खनकती चूड़ियाँ उसके दिल की हालत से बिल्कुल बेखबर थी। ये वही कमरा था जहाँ कभी उसने बैठकर अपनी ज़िंदगी के ख्वाब सजाए थे, मगर आज इसी कमरे में दुल्हन बनकर बैठी हुई वो अपने नसीब के मातम कर रही थी। 3 साल पहले जिस शख्स की मोहब्बत पर इसे नाज था, इसी ने इसे सबके सामने इस तरह ठुकराया था कि कोमल के अंदर मोहब्बत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही थी। वो समझती थी कि वक्त के साथ ज़ख्म भर जाएंगे, मगर आज वही शख्स 3 साल बाद उसकी ज़िंदगी में वापस आया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो मोहब्बत का हाथ बढ़ाने नहीं बल्कि कर्ज़ की एक शर्त पूरी करने आया था। उसके बाप ने कारोबार डूबने से बचाने के लिए पाशा ग्रुप से 20 लाख रुपए लिए थे। रकम वापस करने की इस्तात ना रही तो ज़मान पाशा ने एक ऐसा मुतालबा रख दिया जिसके आगे कोमल के माँ बाप भी बेबस हो गए। निकाह हो चुका था। कोमल अब इस शख्स की दूसरी बीवी थी, मगर दिल जानता था कि वो बीवी बनकर नहीं बल्कि एक कर्ज़ की कीमत बनकर इस घर से रुखसत होने वाली है। उसने दरवाजे की ओर से बाहर झांका तो घर के सहन में सियाह लिबास में खड़े मुसल्ला गार्ड्स दिखाई दिए। पाशा ग्रुप की बारात में औरतों का नामो निशान नहीं था। चांद गाड़ियाँ, दर्जनों मर्द और हर चेहरे पर ऐसी सख्ती थी जैसे शादी नहीं बल्कि सौदे की तकमील हो। कोमल ने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। इसे यूँ लगा जैसे उसकी अपनी रुखसती भी उसकी मर्ज़ी के बगैर उसके घर से छीन ली गई हो। वो अभी इसी कैफियत में बैठी थी कि दरवाज़ा खुला और नुसरत बेगम अंदर दाखिल हुई। माँ को देखते ही कोमल ने जल्दी से आंखों में उतरने वाले आंसू पलकों के पीछे छुपा लिए। नुसरत बेगम चंद लम्हे उसे देखती रहीं, फिर उनके करीब आकर उसके सर पर हाथ रखा। कोमल, तेरा शौहर रुखसती के लिए कह रहा है, तुम अपना ज़रूरी सामान आखिरी बार देख लो। जो चीज़ साथ ले जानी है इसे ठीक से बैग में रख लेना। मैं तब तक बाहर सबके लिए चाय का इंतज़ाम करती हूँ। चाय के बाद तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। आखिरी जुमला कहते हुए उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। कोमल ने माँ के चेहरे की तरफ देखा, जैसे उन आंखों में अपने लिए कोई ऐसा जवाब ढूंढ रही हो जो उसके दिल को मुतमईन कर सके। नुसरत बेगम ने नज़रें छुड़ा लीं। अपना ख्याल रखना बेटा। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, और अगर हो सके तो अपने माँ बाप को माफ़ कर देना। हमने तुम्हें किसी खुशी से नहीं बेचा कोमल, हम मजबूर थे। कोमल के ज़ब्त का बंद टूटने को था, मगर उसने होंठ बींच लिए। अम्मी, आप ये मत कहें। मैं अगर आपकी सगी औलाद होती शायद आप ये सब ना उन्हें देती। नुसरत बेगम की आंखें भर आईं। उन्होंने फ़ौरन कोमल के चेहरे को दोनों हाथों में लिया। ऐसा मत कहो मेरी बच्ची, माँ से बढ़कर अपनी औलाद का दर्द कौन समझेगा। लेकिन तेरे अब्बा के पास कुछ नहीं बचा था। घर, कारोबार, इज़्ज़त सब दाव पर लगा हुआ था। हम क्या करते। कोमल ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ माँ के हाथ थाम लिया। आपको मुझे दे देना आसान लगा। नुसरत बेगम के लब कांपे, मगर जवाब ना दे सकी। उन्होंने बस उसके माथे को चूमा और जल्दी से कमरे से निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही कोमल ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हे खुद को संभालने के बाद वो उठकर बैग के पास जा बैठी। उसने एक एक चीज़ को हाथ लगाया, जैसे हर चीज़ के साथ अपने पुराने घर की कोई याद भी समेट रही हो। अभी वो एक जोड़े तय करके बैग में रख रही थी कि दरवाज़ा दोबारा खुला। उसके हाथ रुक गए। कोमल ने पलट कर देखा तो सफ़ेद शलवार कमीज़ में ज़मान पाशा दहलीज पर खड़ा था। उसके चेहरे पर ना शादी की खुशी थी, ना किसी नई ज़िंदगी की उम्मीद। सिर्फ वही सर्द बेनियाजी थी जिसे कोमल 3 साल पहले वाकिफ़ हुई थी। इसे देखते ही कोमल की आंखें बेइख्तियार नम हो गईं और वो सीधी खड़ी हो गई। ज़मान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके सामने आकर रुक गया। उसने कोमल को सर से पाँव तक देखा और हल्की सी तंज़िया मुस्कुराहट से उसके होंठों पर आई। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें आज इस तरह देखकर। कोमल खामोश रही। ज़मान ने चंद लम्हे इसे देखा, फिर सर्द लहजे में बोला, 3 साल पहले जिस लड़की ने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था, आज वही मेरे सामने मेरी दुल्हन बनी खड़ी है। ज़िंदगी भी अजीब तमाशा दिखाती है। कोमल के होंठ कँपकँपाए। आपको तमाशा ही लग रहा है, और क्या है, उसने बेनियाजी से जवाब दिया। लेकिन एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो कोमल, इस शादी को देखकर ये खुशफहमी मत पालना कि मैं तुम्हें अपनी बीवी का मकाम दूंगा। निकाह सिर्फ एक ज़रूरत पूरी करने के लिए हुआ है, मोहब्बत के लिए नहीं। कोमल ने आंखें उठाकर उसे देखा।
میں نے آپ سے محبت مانگی بھی نہیں ہے۔ زمان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اچھا ہے، کیونکہ میں تمہیں وہ دوں گا بھی نہیں۔ اس نے عجیب سے چھوٹا سا پیکٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ کومل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ چیز جو تمہیں آج رات استعمال کرنی ہوگی۔ کومل کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس نے پیکٹ ہاتھ میں تو لیا مگر انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ زمان نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ میں تم سے کسی قسم کی اولاد نہیں چاہتا۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی ایسے رشتے کی ضرورت نہیں ہے جسے میں نبھانا ہی نہ چاہوں۔ میری بات سمجھ رہی ہو؟ کومل نے بمشکل سر اٹھایا۔ آنسو اس کے گال پر بہہ چکے تھے۔ آپ نے مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ زمان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اور تم نے مجھے کبھی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کومل جیسے پتھر کی ہو گئی۔ دھوکہ؟ اس نے بھاری ہوتی آواز میں کہا۔ آپ نے مجھے چھوڑا تھا زمان، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا تھا۔ 3 سال پہلے آپ نے خود میرا ہاتھ جھٹک کر کہا تھا کہ میں آپ کے قابل نہیں۔ آج اگر حالات نے مجھے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے تو اس کا الزام بھی میرے سر پر مت رکھیں۔ اگلے ہی لمحے زمان نے اس کا جبڑا سختی سے تھام لیا۔ کومل کی آنکھوں سے خوف چھلک اٹھا۔ یہ آنکھیں؟ اس کی آواز غصے سے بھاری ہو گئی۔ آئندہ میرے سامنے مت اٹھانا، مجھے اپنی ماضی کی کوئی بات یاد دلانے کی کوشش مت کرنا۔ 3 سال پہلے جو ہوا میں نہیں بھولا، اور تم بھی مت بھولنا کہ تم اس گھر میں کس حیثیت سے آ رہی ہو۔ کومل نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ میری بات اچھی طرح سن لو کومل، تم میری بیوی کہلاؤ گی مگر میری بیوی کا مقام تمہیں نہیں ملے گا۔ اپنی حد میں رہنا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑ دیا۔ کومل لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ زمان پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ رکا مگر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اور ہاں، اس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ آج رات مجھے کسی قسم کی ضد یا جذباتی ڈرامے کی ضرورت نہیں۔ جو کہا ہے وہی کرنا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ کومل چند لمحے اسی جگہ کھڑی رہی۔ پھر اس کی انگلیوں سے وہ پیکٹ چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ اس نے اسے دیکھا، پھر دروازے کے جیسے یقین ہی نہیں ہوا کہ 3 سال بعد جس شخص کی واپسی کبھی اس کے دل میں ایک ادھوری امید جگا سکتی تھی، وہ آج اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ سمجھ کر لے جانے آیا تھا۔ کومل آہستہ سے فرش پر بیٹھ گئی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اور اپنا چہرہ ان میں چھپا لیا تھا۔ اس بار اس کے آنسوؤں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی سسکی کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی تھی۔ کچھ محبتیں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف نفرت کا لباس پہن لیتی ہیں۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ گاڑی پاشا مینشن کے وسیع آہنی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو کومل نے بے اختیار اپنی انگلیاں آپس میں بھینچ لیں۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اب اسے اپنی باقی زندگی کا آغاز کرنا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہاں اس کے لیے استقبال نہیں، صرف ایک نئی آزمائش منتظر ہے۔ زمان گاڑی سے اتر کر آگے بڑھا اور کومل بھی اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ ابھی وہ دونوں مرکزی دروازے تک پہنچے تھے کہ اندر سے ایک عورت تیزی سے نکلی۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور کومل کو دیکھتے ہی اس کی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ خبردار زمان، جو تم نے اس لڑکی کو گھر کے اندر قدم رکھنے دیا، تم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے۔ کومل وہیں ٹھٹک گئی، اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس نے سہمی نظر سے زمان کو دیکھا مگر زمان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے نوشین کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تماشا کیوں لگا رہی ہو نوشین؟ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ کومل نے بھی بے اختیار نظریں جھکا لیں۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تماشا؟ آپ کو یہ سب تماشا لگ رہا ہے؟ آپ ایک عورت کو میرے گھر اپنی دوسری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں اور میں خاموش رہوں؟ زمان نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں ہر قیمت پر دوسری شادی کروں گا۔ تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ شادی ہماری شادی سے پہلے میرے فیصلوں کا حصہ تھی۔ پھر آج یہ شور کیوں؟ نوشین کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ ہاں، آپ نے کہا تھا اور میں نے اس وقت آپ کو اجازت بھی دی تھی کیونکہ میں جذبات میں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ مجھے اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ میرے سامنے کسی دوسری عورت کو اس طرح نہیں لائیں گے، مگر آپ نے کیا کیا؟ میری آنکھوں کے سامنے اسے لے آئے۔ زمان کے ماتھے پر شکن ابھر آئی۔ نوشین، گھر میں اتنے لوگ موجود ہیں، تمہارا یہ تماشا سب دیکھ رہے ہیں، اپنی آواز نیچی کرو، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں۔ نوشین تقریباً چیخ پڑی۔ مجھے صرف یہ پرواہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ نے یہ حرکت کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ آپ کی بیوی پر کیا گزرے گی۔ کومل کا دل مزید ڈوب گیا۔ وہ جانتی تھی کہ نوشین کا غصہ اس پر ہے، مگر اس غصے میں خود کو قصوروار سمجھنے کی وہ کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ پھر بھی اس گھر میں کھڑی ہو کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کا حق چھین کر آئی ہو۔ زمان نے ایک گہری سانس لی اور قدرے دھیمی آواز میں کہا، اپنے کمرے میں جاؤ نوشین، میں وہیں آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ نوشین نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، بات یہیں ہوگی۔ اگر آج فیصلہ ہونا ہے تو سب کے سامنے ہوگا، یا تو اس مینشن میں میں رہوں گی یا پھر یہ لڑکی۔ کومل کے دل نے ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔
اس نے بے اختیار زمان کی طرف دیکھا۔ شاید اس کے دل میں ایک ننھی سی امید جاگی تھی کہ شاید وہ اسے واپس بھیج دے گا، شاید یہ ذلت یہیں ختم ہو جائے گی۔ مگر زمان نے نوشین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم دونوں رہو گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ نوشین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تو پھر میرے لیے آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں بچا۔ زمان کے چہرے پر سختی اور بڑھ گئی۔ میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نوشین، مجھے مجبور مت کرو کہ میں وہ قدم اٹھاؤں جو شاید تم بھی نہیں چاہتی۔ نوشین چند لمحے سے دیکھتی رہی، پھر زمان کی آواز پہلے سے زیادہ سرد ہو گئی۔ اور اگر تم نے مزید شور کیا نوشین تو میں اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر جس کے سامنے چاہو یہ تماشا کرتی رہنا۔ کومل کا سانس رک گیا۔ نوشین کے چہرے سے جیسے سارا غصہ ایک لمحے میں اتر گیا۔ وہ خاموشی سے زمان کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظریں آہستہ آہستہ کومل پر جا ٹھہری۔ اس نگاہ میں غصہ بھی تھا، شکست بھی تھی اور درد بھی، جسے کومل سمجھ سکتی تھی۔ نوشین نے اپنے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، مگر آنسو رکنے کی بجائے مزید بہہ نکلے۔ وہ کچھ کہے بغیر معدے فراق پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر کومل کو دیکھا۔ کومل نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اسے اس عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت سے زیادہ اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا، ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر کے فیصلے کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ نوشین کے چلے جانے کے بعد ہال میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زمان نے ایک نظر کومل پر ڈالی، وہ اب بھی اپنی جگہ کھڑی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھی اور چہرہ خوف سے سرد۔ زمان اس کے قریب آیا اور مختصر لہجے میں بولا، چلو۔ کومل نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ کہاں؟ زمان نے اسے ایک نظر دیکھا۔ تمہارے کمرے میں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ کومل نے چند لمحے اسے جاتے دیکھا، پھر اپنے قدم اٹھا دیے۔ اس کے لیے یہ مینشن صرف ایک نیا گھر نہیں تھا، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہلے ہی قدم پر اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہاں پر ہر شخص اپنے زخم لیے بیٹھا ہے، اور شاید سب سے زیادہ زخمی وہ خود ہونے والی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ کومل چند قدم کے فاصلے پر کھڑی رہی، اس کے ہاتھ ابھی تک اپنے دوپٹے کے کناروں میں الجھے ہوئے تھے۔ زمان نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بے تاثر لہجے میں بولا، جو پیکٹ میں نے تمہیں دیا تھا اسے لے کر واش روم جاؤ، جو چیز اس میں ہے وہ پہن کر واپس آؤ۔ کومل کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں وہ پیکٹ گھر چھوڑ آئی ہوں۔ زمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا؟ میں جان بوجھ کر نہیں لائی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور ویسے بھی میں ابھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں۔ زمان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب آ کر رک گیا۔ تمہیں شاید ابھی تک سمجھ نہیں آیا یہ میں تمہیں یہاں کس لیے لایا ہوں۔ کومل نے آنکھیں اٹھائی۔ سمجھ آ گیا ہے، اسی لیے تو ڈر رہی ہوں۔ زمان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں تمہارے سامنے محبت کا اظہار کرنے نہیں آیا کومل، مجھے سکون چاہیے اور وہ سکون میں تم سے لوں گا، اس لیے ضد مت کرو۔ اس کی گرفت سے کومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی پہلی بیوی خوبصورت ہے، جوان ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، پھر آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ اسے پاگل بنا رہے ہیں آپ زمان صاحب۔ زمان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میری شادی اور میرے گھر کے فیصلوں پر سوال کرنے کا حق میں نے تمہیں نہیں دیا۔ کومل نے اپنے بازو کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ حق؟ آپ نے تو میرا پورا اختیار ہی چھین لیا ہے، مگر ایک سوال کا جواب تو دیں۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی نفرت تھی، اگر آپ کو آج بھی مجھ سے صرف بدلہ لینا تھا، تو 3 سال پہلے مجھے چھوڑا کیوں تھا؟ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا۔ زمان کی آواز کمرے میں گونجی۔ تم نے مجھے مجبور کیا تھا۔ کومل جیسے ساکت رہ گئی۔ میں نے؟ اس کی آواز میں حیرت سے زیادہ دکھ تھا۔ کیا مجبور کیا تھا میں نے؟ جھوٹ مت بولیں زمان، آپ نے خود میرا ہاتھ چھوڑا تھا، آپ نے خود کہا تھا کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، پھر آج میرے سر الزام کیوں ڈال رہے ہیں؟ زمان نے غصے سے رخ موڑ لیا۔ کومل کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آپ نے نوشین کی زندگی بھی برباد کر دی، وہ عورت آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ اسے سزا دے رہے ہیں، اب میری زندگی بھی۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکی، وہ بات کاٹ کر بولا، اتنی ہی فکر ہے اس کے دکھ کی تو 20 لاکھ روپے ادا کرو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ کومل کی پلکیں جھک گئیں۔ میرے پاس نہیں ہے، پھر حقیقت قبول کرو۔ اس کا لہجہ سر تھا۔ تمہارے باپ نے رقم لی تھی اور اب اس کی قیمت تم ادا کر رہی ہو، اس لیے مجھے وہ چیز مت مانگو جو میں تمہیں دینا ہی نہیں چاہتا۔ کومل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، انسان کی قیمت رقم سے نہیں لگتی زمان صاحب۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تو کومل فوراً پیچھے ہٹی۔ میرے قریب مت آئے، میں نے کہا نا، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ زمان نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ دونوں چونک کر پلٹے۔ نوشین دہلیز پر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں چھری تھی اور چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ زمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نوشین، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ میں یہ کیا لے کر گھوم رہی ہو؟ نوشین نے چھری مضبوطی سے پکڑ لی۔ بدتمیزی؟ یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے زمان، اپنے ہی گھر میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ چھری نیچے کرو،
ابھی نہیں، اس کی آواز ٹوٹ گئی، اگر آپ ابھی میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ کومل نے قدم وہیں روک لیے۔ زمان نرمی سے بولا، نوشین ہوش میں آؤ، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ نیچے کرو، تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ نوشین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ کو میری فکر اب ہو رہی ہے؟ جب آپ اسے میرے گھر، میرے کمرے کے قریب، میری زندگی کے بیچ لے کر آ کر کھڑا کر رہے ہیں، تب کہاں تھی یہ فکر؟ نوشین میری بات سنو۔ نہیں، آج آپ میری بات سنیں گے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ میرے شوہر ہیں، میں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ برداشت کیا، اتنی آسانی سے آپ کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ زمان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ بس اب ایک لفظ بھی نہیں۔ چھری مجھے دے دو۔ نوشین نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پہلے میرے ساتھ چلیں۔ زمان نے کومل کی طرف ایک سخت نظر ڈالی، پھر نوشین کے سامنے رک گیا۔ چلو۔ نوشین نے جیسے یقین کرنے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا۔ سچ؟ ہاں چلو۔ وہ دروازے کی طرف مڑا۔ نوشین اس کے پیچھے چل پڑی، مگر جاتے جاتے اس نے کومل کی طرف ایسی نگاہ ڈالی جس میں نفرت، خوف اور شکست تینوں شامل تھے۔ دروازہ بند ہوا تو کومل کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ اس رات پہلی بار اسے سمجھ آیا تھا کہ اس گھر میں صرف وہی قید نہیں تھی، اس مینشن کی ہر دیوار کے پیچھے کسی نہ کسی کا اپنا دکھ و فن بھی تھا اور راز بھی تھے۔ اس زمان نے اسے نوشین سے شادی کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، لیکن زمان کے مطابق اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا، بلکہ چھوڑنے پر اسے مجبور کیا گیا تھا۔ یہ بات اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ اس طرح اس کی تہہ تک جانے کو تیار تھی۔ رات کومل کی آنکھوں سے وہ جیسے نیند کا حق ہی چھین کر لے گئی تھی۔ پوری رات کبھی کروٹ بدلتی رہی، کبھی چھت کو دیکھتی رہی اور کبھی آنکھیں بند کر کے خود کو یقین دلاتی رہی کہ شاید صبح ہوتے ہی سب کچھ شاید اسے آسان لگنے لگے۔ مگر صبح آ گئی تھی اور اس کے اندر کی گھٹن ویسی ہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر سمٹی بیٹھی اپنے ہاتھوں میں سجی مہندی کو دیکھ رہی تھی، جس کا رنگ گہرا ہو چکا تھا، مگر اس رنگ میں اسے شادی کی خوشی نہیں، ایک ایسی زندگی کی ابتدا دکھائی دے رہی تھی جس کے لیے اس نے کبھی خواب نہیں دیکھا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اجازت ملنے سے پہلے ہی ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی اور ادب سے سر جھکا کر بولی، بیگم صاحبہ، زمان صاحب نے آپ کو نیچے بلایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے آپ ہی ان کے لیے ناشتہ تیار کریں گی۔ کومل نے چند لمحے اسے خالی نظروں سے دیکھا، پھر اپنے لباس کی طرف اشارہ کیا۔ میرا سامان ابھی تک کیا نہیں پہنچا؟ کیا آپ مجھے کچھ کپڑے بھجوا سکتی ہیں؟ میں یہ لباس بدلنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، سامان آنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، بہتر ہوگا آپ فی الحال اسی لباس میں نیچے آ جائیں، زمان صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ کومل نے بے اختیار اپنے لہنگے کی طرف دیکھا۔ رات بھر کا سفر، آنکھوں کی تھکن اور دل کا بوجھ اس بھاری لباس سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے پاس انکار کا اختیار کہاں تھا۔ اس کی خاموشی سے دوپٹہ درست کیا اور ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم چٹک گئے۔ میز کے گرد زمان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کومل نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، السلام علیکم۔ سب کی نظریں یک وقت اس کی طرف اٹھ گئیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شامل صاحب نے اس پہ اوپر سے نیچے تک دیکھا اور قدرے ناگواری سے بولے، وعلیکم السلام۔ لڑکی، آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا، جو ابھی تک شادی کا لہنگا پہنے گھوم رہی ہیں؟ ہمارے گھر کے بھی کچھ اصول ہیں۔ پھر انہوں نے زمان کی طرف دیکھا، زمان، تم نے انہیں کچھ بتایا نہیں؟ زمان نے بے نیازی سے ناشتہ چھوڑ کر کومل کی طرف دیکھا۔ بابا، اس کا سامان ابھی نہیں آیا ہوگا، میں کپڑوں کا انتظام کروا دوں گا۔ پھر اس کی نگاہیں کومل پر ٹھہر گئیں۔ تم ادھر آؤ۔ کومل آہستہ سے آگے بڑھی۔ جی، آج سے میرا ناشتہ تم بناؤ گی، جاؤ کچن میں جا کر میرے لیے ناشتہ تیار کرو۔ کومل نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ جی۔ وہ پلٹی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے باہر سے نکلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی کبھی اپنی شادی کی اگلی صبح کے خواب دیکھے تھے کہ سسرال میں پہلی صبح اسے سب پیار سے جگائیں گے، رسم کے طور پر رسوئی میں لے جایا جائے گا، کوئی ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ میں چمچ تھمائے گا اور وہ جھجکتے ہوئے پہلی بار سب کے لیے کچھ بنائے گی۔ مگر اس کی پہلی صبح میں نہ ہی اپنائیت تھی، نہ مسکراہٹ، نہ کسی کی دعائیں۔ وہ ایک اجنبی گھر کے کچن میں کھڑی تھی، صرف اس لیے کہ اس کا شوہر حکم دے چکا تھا۔ اس نے آنکھوں سے آنسو پونچھے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ابھی وہ چولہے کے سامنے کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو زمان کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی۔ زمان نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، پوچھو گی نہیں کہ میں ناشتے میں کیا کھاؤں گا؟ کومل نے آنکھوں میں جمع آنسو پھر سے چھلک گئے۔ اس نے فوراً دوسری طرف چہرہ کیا اور چولہے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ جو کھاتے ہیں بنا دوں گی۔
زمان کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ میں نے تمہیں مارا ہے کیا جو صبح صبح رو رہی ہو؟ کومل نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے پریشان مت کریں، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں نا، پھر کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ زمان کی آواز میں سختی آ گئی۔ نحوست بھلا کر میرے لیے ناشتہ مت بناؤ، میرے دن کا آغاز خراب ہو جائے گا تو پورا دن خراب گزرتا ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے تمہارا بنایا ہوا کچھ نہیں چاہیے۔ کومل چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر اس نے دھیرے سے چولہا بند کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ آنکھیں نم تھیں مگر اس پار آواز میں عجیب سا یقین تھا۔ بہت جلدی آپ کے سامنے پوری سچائی آ جائے گی زمان صاحب، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ 3 سال پہلے آپ نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، اور آج بھی آپ میرے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ زمان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کچھ بدلا، مگر اگلے ہی پل اس نے تلخی سے کہا، آج بھی تمہاری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، لیکن یاد رکھو 20 لاکھ روپے کے بدلے میں تمہیں اپنے گھر میں لایا ہوں، میرے سامنے اس لہجے میں بات کرو گی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کومل کی پلکیں لرزیں، اس نے چند لمحے اسے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، پھر اپنے آنسوؤں کو روکنے کے لیے آنکھیں میچ لیں۔ آپ جو سمجھنا چاہتے ہیں سمجھتے رہیے، ایک دن حقیقت خود آپ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ زمان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کومل کے قدم بھاری تھے مگر وہ ایک بار بھی پیچھے نہیں مڑی تھی۔ دروازے سے باہر نکلنے کے بعد اس نے اپنے آنسو پونچھے اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زمان کی نگاہ پر کچھ دیر تک خالی دروازے پر جمی رہی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کومل کی آنکھوں میں ٹھہرے وہ آنسو اسے کیوں اچھے نہیں لگے تھے، مگر اس نے فوراً اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹک دیا۔ یہ عورت، اس نے زیر لب کہا، میرے دل میں دوبارہ کوئی جگہ نہیں بنا سکتی، مگر دل ہمیشہ زبان کے فیصلے کہاں مانتا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ دوپہر 1 بجے کومل اپنے کمرے میں بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں ایک منظر پر نہیں ٹھہری ہوئی تھیں۔ صبح سے دل میں عجیب سی بے چینی تھی اور شادی کا بھاری لہنگا اب اسے اپنے وجود پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں لپیٹ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور نوشین اندر داخل ہوئی۔ کومل فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر نوشین نے جواب دینے کے بجائے تیزی سے اس کے قریب آ کر بنا کسی تمہید کے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ کومل کا چہرہ ایک طرف جھک گیا۔ چند لمحے وہ ساکت کھڑی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ اپنے گال پر رکھا اور نم آنکھوں سے نوشین کو دیکھا۔ نوشین غصے سے کانپ رہی تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ نکاح کر کے اس گھر میں آ گئی ہو تو اب یہاں تمہاری حکومت چلے گی؟ یاد رکھو، اس گھر کی مالکن میں ہوں، زمان پاشا کی پہلی بیوی، اور وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کل رات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا، میں صرف اپنی کلائی پر چھری رکھی تھی اور وہ سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ چلے گئے تھے۔ پوری رات میرے پاس رہے، تم وہاں اکیلی بیٹھی رہی اپنی نام نہاد ازدواجی قربت کے انتظار میں۔ کومل کے گلے میں کچھ اٹکا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ نوشین اس کے مزید قریب آئے۔ ایک بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لے لڑکی، تم اس گھر میں بیوی بن کر نہیں آئی، تمہاری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں بلکہ اس سے بھی کم ہے، تم صرف زمان کی رکھیل ہو، اس سے زیادہ کوئی اوقات نہیں تمہاری، اپنی حد میں رہنا ورنہ میں ایسا حشر کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ کومل نے چند لمحے سر جھکائے رکھا، آنسو پلکوں پر آ کر ٹھہر گئے، پھر اس نے انہیں انگلی سے صاف کیا اور اپنی بھار مضبوط نظروں سے نوشین کی طرف دیکھا۔ اگر آپ کو اپنے شوہر کی محبت پر اتنا ہی غرور ہے تو پھر مجھے یہ سب باور کروانے کیوں آئی ہیں؟ نوشین ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ کومل نے لہجہ مزید بلند نہیں کیا، مگر اس کے الفاظ میں پہلی بار کمزوری نہیں تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ اگر زمان صاحب واقعی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آپ کو مجھے اس مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جسے اپنے رشتے پر یقین ہو وہ کسی دوسری عورت کو اپنی محبت کے قصے سنا کر خود کو بڑا ثابت نہیں کرتا۔ نوشین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ کومل نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ میں اپنی زبان سنبھال کر ہی بات کر رہی ہوں۔ بہتر ہوگا آپ اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہاتھ بھی سنبھال کر رکھیں، کیونکہ میرے پاس بھی ہاتھ ہیں اور زبان بھی۔ نوشین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کومل کی آواز میں اب لرزش نہیں تھی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کسی نے مجھے خریدا ہے تو وہ زمان پاشا ہے، آپ نہیں، اور نہ ہی اس گھر کا کوئی دوسرا فرد، اس لیے مجھے بدتمیزی کرنے پر مجبور مت کریں۔ آج تک میں نے صرف سر جھکا کر زندگی نہیں گزاری، حالات نے مجھے خاموش ضرور کیا ہے مگر میری عزت نفس مجھے نہیں چھینی۔ میں آگے بھی سر اٹھا کر ہی جیوں گی۔ نوشین غصے سے اس کے قریب بڑھی مگر کومل اپنی جگہ کھڑی رہی۔ تمہیں بہت غرور ہے نا اپنے چند لفظوں پر؟ غرور نہیں، خودداری پر۔ فرق آپ کو شاید ابھی سمجھ نہ آئے۔
کومل نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. آپ جائیں، یہ میرا کمرہ ہے، اس کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے آئندہ مجھ سے اجازت لیجیے گا. نوشین کی آنکھوں میں آگ اتر آئی. تمہیں تو میں دیکھ لوں گی کومل، ایسا ذلیل کر کے اس گھر سے نکالوں گی کہ تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. وہ پلٹی اور غصے سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی. کومل چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر ایک تھکی ہوئی سانس لے کر سر جھٹکا دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی. گال پر تھپڑ کی جلن ابھی باقی تھی، مگر اس سے زیادہ دل میں ایک اور احساس جاگ چکا تھا. اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اس گھر میں زندہ رہنے کے لیے اسے صرف آنسو نہیں، حوصلہ بھی چاہیے ہوگا، اور وہ ہر جنگ لڑنے کو تیار تھی. وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا تھا. شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی. کومل اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی کہ اچانک باہر سے زمان کی بھاری آواز سنائی دی. کومل باہر آؤ. وہ چونکی. ابھی کچھ دیر پہلے ہی ملازمہ اس کے کپڑے دے کر گئی تھی اور اس نے شادی کا لہنگا اتار کر سادہ لباس پہن لیا تھا. اس نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور دروازہ کھول کر باہر نکلی. سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے اس کی نظر لاؤنج پر پڑی تو قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے. نوشین زمان کی گلے سے لگی بری طرح رو رہی تھی اور زمان اسے خاموش کرانے کی کوشش کر رہا تھا. کومل کے دل میں وہیں ایک بوجھل سانس لی. اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب اس گھر میں ایک اور الزام اس کا منتظر ہے. وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی. زمان نے دیکھتے ہی نوشین کو اپنی سے الگ کیا اور غصے سے بولا, تمہاری ہمت کیسے ہوئی نوشین پر ہاتھ اٹھانے کی اور اسے برا بھلا کہنے کی؟ کومل کے قدم رک گئے. میں نے ہاتھ اٹھایا؟ ہاں. زمان کی آواز بلند ہوئی. اور شاید تم بھول رہی ہو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. اس گھر میں نوشین کی تم سے کہیں زیادہ حیثیت ہے. وہ میری بیوی ہے, اس گھر کی عزت ہے. اور تم؟ وہ لمحے بھر کر رکا, پھر سرد لہجے میں بولا, تم یہاں صرف ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہتی ہو. کومل نے چہرے پر دکھ ابھرا مگر اس کی نظریں جھکائیں. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں کسی پر ہاتھ اٹھا سکتی ہوں؟ زمان خاموش رہا. کومل نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا. 3 سال کا فاصلہ ضرور آیا ہے ہمارے درمیان زمان, لیکن کیا اتنا آ گیا کہ آپ مجھے پہچاننا بھول گئے ہیں؟ کیا آپ واقعی ایسا سوچ سکتے ہیں کہ میں کسی عورت پر ہاتھ اٹھاؤں گی, وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ آپ کی پہلی بیوی ہے؟ زمان کے ہونٹوں پر آنے والی سخت جواب رک گیا. کومل کی آواز میں غصہ نہیں تھا, صرف ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جس نے اس کے دل میں چھپی تکلیف کو الفاظ دے دیے تھے. آپ نے آج تک میرے بارے میں جو سوچا تھا سوچا, لیکن کم از کم میرے کردار کو تو جانتے تھے. یہ شاید 3 سال پہلے ہی آپ نے میرے بارے میں سب کچھ بھلا دیا تھا. زمان کی نگاہیں پہلی بار غور سے اس کے چہرے پر گئیں. وہ جیسے اچانک کسی ایسی چیز سے ٹکرا گیا جسے دیکھنے سے وہ اب تک خود کو روک رہا تھا. کومل کے دائیں گال پر ہلکا سا سرخ نشان موجود تھا. تھپڑ کا نشان ابھی پوری طرح مٹا نہیں تھا. زمان کی نظریں چند لمحے وہیں ٹھہری رہیں. اس کے اندر کچھ تیزی سے کھینچا. اس نے فوراً نوشین کی طرف دیکھا. نوشین نے آنسو پوچھتے ہوئے نظریں چرا لیں. زمان کے دل نے ایک لمحے کے لیے اسے جھاڑنے کو کہا, پوچھنے کو کہا کہ کومل کے چہرے پر یہ نشان کیسے آیا, مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے اندر اٹھتی بے چینی کو سختی سے دبا دیا. وہ کومل کی طرف متوجہ ہوا. ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو کومل, میرے گھر میں کسی قسم کا تماشا برداشت نہیں ہوگا. تمہیں یہاں سکون سے رہنا ہے تو ایمانداری سے رہو, ورنہ. وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا. میں تمہارے باپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا. کومل کی آنکھوں میں دکھ ابھرا. آپ ہر بات میں میرے باپ کو کیوں لے آتے ہیں؟ کیونکہ تمہیں وہی چیز سمجھ آتی ہے. زمان کا لہجہ بے رحم تھا. تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم یہاں کس وجہ سے آئی ہو. اگر تمہیں نوشین یا گھر کا کسی فرد کے ساتھ دوبارہ کوئی مسئلہ پیدا کیا تو پھر میں تمہیں ایسا جواب دوں گا جس کا تمہیں تصور بھی نہیں کیا ہوگا. کومل چند لمحے اسے دیکھتی رہی, پھر اس کی نظر نوشین پر گئی. وہ خاموش کھڑی تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی فتح چھپی ہوئی تھی. کومل نے کچھ کہنے کی بجائے صرف ایک گہری سانس لی. میں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا زمان, لیکن اگر آپ کو میری ہر بات سے پہلے ہی جھوٹ کی بو آتی ہے تو میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش نہیں کروں گی. وقت خود سب بتا دے گا. زمان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا. اب جاؤ. کومل نے سر اٹھایا. جی. وہ پلٹی مگر جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے نوشین کی طرف دیکھا. اس نظر میں نہ نفرت تھی نہ شکایت, صرف تھکن تھی. پھر وہ خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. زمان کی نظریں بے اختیار اس کے پیچھے چلتی رہیں. جب تک کومل اوپر جا کر نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی وہ وہیں کھڑا رہا. اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل میں اتنی بے چینی کیوں اتر آئی ہے. کومل کے گال پر وہ سرخ نشان بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اور اس کی نم آنکھیں جیسے خاموشی سے اس سے کوئی سوال کر رہی ہوں. زمان نے پلکیں جھپک کر اس خیال کو جھٹکانا چاہا مگر اس بار دل نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا. رات گہری ہوتی جا رہی تھی. کومل رات کا کھانا کھائے بنا ہی سو گئی تھی. پچھلی رات کی جگہ جاگتی ہوئی آنکھیں اور دن بھر کے تلخ واقعات نے اسے اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ سر تکیے پر رکھتے نیند نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا. اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ رات کتنی گزر چکی ہے, کب کمرے کا دروازہ کھلا اور کب زمان پاشا اندر داخل ہوا. وہ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا, پھر آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب آیا اور بیٹھ گیا.
کومل گہری نیند میں تھی. نیند میں بھی اس کے چہرے پر تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی اور دائیں گال پر پڑا ہلکا سا نشان اب بھی موجود تھا. زمان کی نگاہ اس نشان پر ٹھہر گئی. جانے کیوں اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہوئی. وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا. کومل فوراً جاگ گئی. اس کی آنکھیں کھلی تو سامنے زمان کو دیکھ کر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور چادر اپنے قریب کھینچ لی. آپ یہاں کیسے آئے؟ زمان نے اسے دیکھتے ہوئے بے نیازی سے کہا. یہ میرا بھی کمرہ ہے کومل، کیا اب اندر آنے کے لیے تم سے اجازت لینی پڑے گی؟ کومل نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی. آپ کی پہلی بیوی کو برا لگے گا. کل کی طرح اگر وہ دوبارہ آ گئی تو پھر شاید مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دے گی کہ میں نے اسے کچھ کہا، اس پر ہاتھ اٹھایا. زمان کے چہرے پر سختی آ گئی. میں نے نوشین کو سمجھا دیا، دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. کومل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اتر آئی. 3 سال پہلے اگر آپ نے خود کو سمجھا لیا ہوتا تو آج یہ سب دیکھنے کی نوبت ہی نہ آتی. زمان کا ضبط ٹوٹ گیا. اس نے آگے بڑھ کر اس کا جبڑا تھام لیا. بار بار 3 سال پہلے کی بات کیوں کرتی ہو؟ میں تمہیں پہلے ہی دن سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے درمیان اب کچھ بھی ویسا نہیں ہے جیسا 3 سال پہلے تھا. کومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے نظریں نہیں چرائیں. آپ مجھے یاد نہ دلانے کا حکم دیتے ہیں مگر خود ہر بات کا الزام اسی ماضی پر رکھتے ہیں. آخر اس ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے آپ کو مجھ سے اتنی نفرت کرنے پر مجبور کر دیا؟ زمان نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا. میں تم سے محبت نہیں کرتا کومل، اس نے دانت بھینچ کر کہا. یہ بات جتنی جلدی سمجھ لو اتنا بہتر ہے. میں تمہیں یہاں کسی محبت کے رشتے میں واپس نہیں لایا. کومل نے تلخی سے مسکرانے کی کوشش کی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا. محبت تو دور کی بات ہے زمان صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں. آپ کی بیوی خود مجھے رکھیل کہتی ہے. آپ بھی بار بار یاد دلاتے ہیں کہ مجھے 20 لاکھ کے بدلے میں یہاں لایا گیا ہے. پھر میں کس حق سے آپ کو روکوں؟ زمان خاموش رہا. کومل نے چادر کو اپنے گرد لپیٹ لیا. لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، کسی چیز کو صرف اس لیے سچ نہیں مان لینا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے. کبھی کبھی سامنے رکھا ہوا منظر پوری حقیقت نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایسے پہلو چھپے ہوتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. زمان کی نگاہ اس کے چہرے پر جم گئی. فی الحال میں کسی پہلو پر غور نہیں کرنا چاہتا، مجھے صرف اپنی شدت تم پر انڈھیلنا ہے. تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم اس گھر میں کس لیے لائی گئی ہو. یہ کہتے ہی وہ اس کی سانسیں قید کر گیا تھا. وہ بری طرح جھٹ پٹ آئی. اسے دور کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ممکن نہیں تھا. آہستہ آہستہ وہ اس کی سانسیں تنگ کرنا شروع ہو گیا تھا. چند ہی لمحے بعد وہ اپنا آپ اس پر چھوڑ کر مکمل نڈھال ہو گئی تھی اور وہ دھیرے دھیرے اپنی ہر حد پار کر کے اس کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا. رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی اور اس رات کی تنہائی میں 2 وجود ایک ہو گئے تھے. اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا. واش روم سے گرتے پانی کی مدھم آواز نے کومل کی نیند توڑی تو اس نے بوجھل پلکیں کھولی. چند لمحوں تک وہ چھت کو دیکھتی رہی، پھر رات کی دھندلی یادیں ایک ایک کر کے ذہن میں اتارنے لگی. زمان کا کمرے میں آنا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار دکھائی دینے والی وہ عجیب سی بے چینی اور پھر اس کی قربت. کومل نے بے اختیار چادر اپنے سینے تک کھینچ لی. رات کے آخری پہر تک وہ خود بھی نہیں جان پائی تھی کہ کب خوف، تھکن اور الجھن کے درمیان اس کی آنکھ لگ گئی. وہ ابھی پوری طرح سنبھلی بھی نہیں تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا. نوشین اندر داخل ہوئی. اسے دیکھتے ہی کومل کے دل میں انجانی سی گھبراہٹ اٹھی. وہ فوراً بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی. نوشین نے کمرے میں نظر دوڑائی اور سرد لہجے میں کہا. زمان کہاں ہے؟ کیا وہ یہاں ہے؟ کومل نے اس کی طرف دیکھا، پھر بے ساختہ بولی. نظر تو نہیں آ رہے، لیکن آپ یہاں مجھے تنگ کرنے آئی ہے تو بہتر ہے واپس چلی جائیں. نوشین کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی. تنگ تو میں نے تمہیں 3 سال پہلے ہی کر دیا تھا کومل، اب تو تمہیں ختم کرنے آئی ہوں. کومل کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ نوشین آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی. مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. 3 سال پہلے ہی تمہارا قصہ ختم کر دیتی تو آج تمہاری یہ شکل دوبارہ دیکھنے کی نوبت نہ آتی. کومل نے حیرت سے اسے دیکھا. تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف بات کرو. نوشین نے کچھ لمحے اسے گھورا جیسے فیصلہ کر رہی ہو کہ راز ابھی کھولنا ہے یا نہیں. پھر ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی. تمہیں آج ایک راز بتاتی ہوں. ویسے میرا ارادہ نہیں تھا لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تم جان لو تمہاری زندگی برباد کیسے ہوئی تھی. تمہیں آج تک محسوس ہوتا رہا ہے نا کہ زمان نے تمہیں 3 سال پہلے چھوڑ دیا تھا. کومل کا دل زور سے دھڑکا. ہاں، کیونکہ اس نے خود مجھے چھوڑا تھا. نوشین کی ہنسی گہری ہو گئی. نہیں کومل، زمان نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا، میں نے تم دونوں کو الگ کیا تھا. کومل کی آنکھیں پھیل گئی. تم؟ ہاں میں. نوشین نے فاتحانہ انداز میں کہا. اگر تمہیں معلومات ہیں میں نے یہ کھیل کیسے کس کے ساتھ مل کر کھیلا تھا؟ تمہارے کزن جمیل کے ساتھ. کومل جیسے پتھر کی ہو گئی. جمیل؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا. وہ میرے لیے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے.
بس یہی بات تو میرے کام آئی، نوشین نے فوراً جواب دیا۔ تم ہمیشہ زمان سے کہتی تھی نا کہ جمیل تمہارے بھائیوں جیسا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں نے اس بات کو تمہارے خلاف استعمال کیا۔ تمہیں یاد ہے زمان کو تمہارا اور جمیل کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کتنا ناپسند تھا؟ میں نے اسی کمزوری کو پکڑا۔ کومل کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ جھوٹ؟ نوشین نے طنزیہ انداز میں کہا۔ پھر سنو حقیقت، جمیل دبئی اپنے بل پر نہیں گیا تھا، میں نے اسے بھیجا تھا، میں نے اسے اپنے منصوبے کا حصہ بنایا۔ تم دونوں کی کچھ تصویریں میں نے حاصل کیں، انہیں اس طرح ایڈٹ کروایا کہ دیکھنے والے کو یہی لگے کہ تم دونوں کے درمیان وہ رشتہ ہے جو تم ہمیشہ جھٹلاتی رہی تھی۔ پھر وہ تصویریں زمان تک پہنچی۔ کومل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں، نوشین بولتی رہی، تصویروں کے بعد بھی زمان کے دل میں تمہارے لیے تھوڑی سی گنجائش باقی تھی، تو میں نے وہ بھی ختم کر دی۔ تم جمیل سے فون پر جو باتیں کرتی تھی میں نے ان کی ریکارڈنگز حاصل کیں، آوازوں کو جوڑا، جملوں کو توڑا اور ایک ایسی گفتگو بنا دی جو تم نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ کومل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تھا اس میں؟ نوشین اس کے بالکل سامنے آ کر رک گئے۔ یہ کہ تم زمان سے صرف اس لیے شادی کرنا چاہتی ہو کیونکہ وہ امیر ہے، یہ کہ جیسے ہی تمہیں کوئی بہتر مرد ملے گا تم اسے چھوڑ دو گی، یہاں تک شادی کے بعد بھی طلاق لے کر چلی جاؤ گی اور کبھی اس کی اولاد پیدا نہیں کرو گی۔ کومل نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اس کے جسم میں جیسے جان باقی نہ رہی ہو۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں کبھی ایسا نہیں کہا۔ زمان جانتا تھا کہ میں… اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ نوشین نے تلخی سے کہا، زمان نے وہی مانا جو میں نے اسے دکھایا۔ اسے تمہارے خلاف غصہ دلانے کے لیے مجھے صرف ایک موقع چاہیے تھا اور میں نے وہ موقع ضائع نہیں کیا۔ اگلے ہی دن اس نے تم سے رشتہ ختم کر دیا اور میرے ساتھ شادی کا اعلان کر دیا۔ کومل نے سر جھٹکا۔ جمیل ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرے خاندان کا حصہ ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ نوشین ہنس پڑی۔ تم اب بھی اسی جمیل پر یقین کر رہی ہو جس نے تمہاری پوری زندگی برباد کرنے میں میرا ساتھ دیا؟ تمہیں واقعی بہت دیر سے سمجھ آتی ہے۔ کومل کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کومل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یا اللہ! تو 3 سال سے وہ جس بات سے نفرت کرتا رہا وہ سب… اچانک واش روم کا دروازہ کھلا۔ نوشین کی آواز وہیں رک گئی۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، دروازے پر زمان پاشا کھڑا تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ نوشین کے جسم سے جیسے سارا خون کھینچ لیا گیا۔ اس کے ہاتھ سے دوپٹے کا کنارہ چھوٹ گیا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ زمان نے جھٹکے سے آگے بڑھا اور نوشین کا بازو اپنی گرفت میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جسے دیکھ کر نوشین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا نوشین۔ اس کی آواز بھاری تھی مگر ہر لفظ کے اندر برسوں کا زہر گھلا ہوا تھا۔ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تمہاری وجہ سے میں نے یہ 3 سال کس اذیت میں گزارے ہیں؟ نوشین نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ زمان میری بات سنو۔ میں کیا سنوں؟ وہ دھاڑا۔ یہ کہ تم نے میری آنکھوں کے سامنے جھوٹ رکھا، یہ کہ جس لڑکی کو میں 3 سال سے بے وفا سمجھتا رہا وہ بے قصور تھی۔ اس نے کومل کی طرف دیکھا، وہ اب بھی بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی، آنسو اس کے گالوں پر مسلسل بہہ رہے تھے اور جیسے وہ خود بھی ابھی تک اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زمان کی نظریں اس پر ٹھہری تو لہجہ اچانک ٹوٹ گیا۔ یہ لڑکی، اس نے آہستہ سے کہا، یہ میری محبت نہیں، میرا عشق ہے، میرا جنون ہے۔ تم نے مجھے اس سے دور کیا تھا، تم نے میرے ہاتھوں سے میری اپنی زندگی چھین لی تھی۔ نوشین کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ نہیں زمان، خدا کی قسم میں سب جھوٹ بول رہی تھی، میں صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ زمان تلخی سے ہنسا۔ اب یاد آیا جھوٹ تھا۔ اس نے اس کا بازو چھوڑنے کی بجائے مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے ہی پہلے ہی شک ہو گیا تھا تم پر، اس لیے میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ اتنی میٹھی کیوں بنتی ہو۔ تمہارے باپ نے جب تمہاری شادی مجھ سے صرف دولت اور فائدے کے لیے کی تھی تو تم نے بھی میرے خلاف ایک لفظ کیوں نہیں کہا؟ میں نے سوچا شاید تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر آج سمجھ آیا کہ تم صرف ایک مقصد کے لیے میرے ساتھ تھیں۔ تمہیں اپنا رتبہ چاہیے تھا، اپنا اختیار چاہیے تھا اور اس کے لیے تم کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ نوشین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زمان میری بات سنو، میں سب سمجھا سکتی ہوں۔ اب کیا سمجھاؤ گی؟ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا۔ نوشین لڑکھڑاتی ہوئی اس کے ساتھ چلتی رہی۔ زمان میرا ہاتھ چھوڑو، میری بات سنو، تمہیں پوری حقیقت معلوم نہیں۔ حقیقت؟ وہ پلٹا۔ آج سے زیادہ حقیقت کبھی نہیں دیکھی میں نے۔ وہ اسے لاؤنج تک لے آیا اور پوری قوت سے آواز لگائی، امی بابا کہاں ہیں آپ لوگ؟ باہر آئیے۔ اس کی آواز پورے مینشن میں گونج گئی۔ چند ہی لمحوں بعد شامل صاحب اور نگہت بیگم گھر بھرائے ہوئے باہر آئے۔ شامل صاحب کی نظر نوشین کے بازو پر پڑی تو وہ فوراً آگے بڑھے۔ زمان یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اسے۔ زمان نے ان کی طرف دیکھا۔ بابا آج آپ میری بات کے درمیان میں مت ٹوکیں، آج اگر میں خاموش ہو گیا تو شاید دوبارہ کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ نگہت بیگم نے پریشان ہو کر پوچھا، بیٹا آخر کیا ہوا ہے؟
تم اس قدر غصے میں کیوں ہو؟ زمان کی ہنسی میں کرب تھا۔ آپ کو یاد ہے نا 3 سال پہلے میں کس حالت میں تھا؟ میں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ سب نے مجھے سنبھالا تھا، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں۔ شامل صاحب خاموش ہو گئے۔ زمان نے نوشین کی طرف انگلی اٹھائی۔ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے ایسی سازش رچی کہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ اس نے مجھے جھوٹی تصویریں دکھائیں، جھوٹی آوازیں سنائی، میرے دل میں اپنی محبت کے خلاف زہر بھرا، اور پھر خود میری زندگی میں آ گئی۔ نبگت بیگم نے بے یقینی سے نوشین کو دیکھا۔ نوشین نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ امی میری بات سنیں۔ میں زمان نے فوراً بات کاٹ دی۔ ابھی یہ مجھے کچھ نہیں سمجھے گی۔ اس نے اپنی زبان سے سب کچھ قبول کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 3 سال اس کے جھوٹ کی سزا میں گزارے ہیں۔ 3 سال۔ اس کی آواز آخری لفظ پر ٹوٹ گئی۔ نگہت بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو چھونا چاہا۔ بیٹا بیٹھو، ہم سب سکون سے بات کرتے ہیں، اتنے جذباتی مت ہو۔ زبان نے سر ہلایا۔ میں جذباتی نہیں ہو رہا امی، میں پہلی بار فیصلہ کر رہا ہوں، اور شاید یہی وہ وقت ہے جب مجھے اپنی زندگی کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اس نے نوشین کی طرف دیکھا۔ تمہیں سمجھتی تھی تمہارا یہ سچ ساری زندگی میرے سامنے چھپا رہے گا؟ تم نے غلط سمجھا۔ آج تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے وہ پردے ہٹا دیے ہیں جس کے پیچھے تم نے میری پوری زندگی برباد کی۔ نوشین نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ زمان مجھے ایک موقع دے دو۔ میں مانتی مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نوشین جیسے پتھر کی ہو گئی۔ زمان نے دوبارہ کہا طلاق دیتا ہوں، پھر تیسری بار اس کے الفاظ گونجے طلاق دیتا ہوں۔ ختم ہوا ہمارا رشتہ۔ نوشین کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں کر چکا ہوں زمان، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور میں نے تمہارے جھوٹ کی قیمت 3 سال دی ہے۔ اب حساب برابر سمجھو۔ نوشین روتے ہوئے بولی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ زمان نے بے حد تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا اب چھوڑوں گا میں نہیں۔ وقت تمہیں خود سکھائے گا کہ کس کی زندگی برباد کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ ساتھ کومل نے اور اس کے گھر والوں نے جو کچھ تم نے ان کے ساتھ کیا اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ نوشین نے نفرت سے اسے دیکھا، پھر آنسو پوچھتے ہوئے پلٹی۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تمہیں اس فیصلے پر پچھتاوا ہوگا زمان، میں تمہیں کبھی سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو لاؤنج میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سب لوگ ابھی گزرے طوفان کا مقابلہ دیکھ رہے ہوں۔ شمائل صاحب آہستہ سے اپنے بیٹے کے قریب آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زمان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر جیسے برسوں سے سینے میں دفن دکھ کو مزید روک نہ سکا، وہ جھک کر اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا۔ اس کے کندھے ہل رہے تھے۔ شمائل صاحب نے خاموشی سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ نگہت بیگم چند قدم دور کھڑی اپنے بیٹے کو دیکھتی رہیں۔ ان کے لیے زمان آج پہلی بار وہ طاقتور مرد نہیں تھا جس کے سامنے سب خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ صرف ایک ایسا بیٹا تھا جس کے دل کو 3 سال پہلے توڑا گیا تھا، اور جسے آج جا کر معلوم ہوا تھا کہ اس کے زخم کی وجہ محبت کی بے وفائی نہیں، کسی اور کی سازش تھی۔ اور اوپر کمرے میں کھڑی کومل نے یہ سب سنا تو اس کے آنسو پھر بہہ نکلے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں صرف درد نہیں تھا۔ 3 سال پہلے ایک مرتبہ اسے لگا تھا کہ شاید اس کی محبت کو آخرکار اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ کومل بے چینی سے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح سے اس کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں دروازے پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ زمان اندر داخل ہوا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی آپ ٹھیک ہیں؟ میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ نے کچھ کھایا بھی ہے؟ زمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر ایسی تھکن تھی جو صرف 1 دن کی نہیں 3 برس کی تھی۔ کومل نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے پوچھا آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ زمان نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا اور اگلے ہی لمحے سے اپنی طرف کھینچ کر اپنی ران پر بٹھا لیا۔ کومل چونک گئی، مگر وہ کچھ کہتی اس سے پہلے زمان نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ اس کے کندھے ہل رہے تھے۔ کومل بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ شخص جسے اس نے ہمیشہ مضبوط دیکھا تھا، جو اس کے سامنے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ ٹوٹ چکا ہے۔ چند لمحے بعد اس کی بھری ہوئی آواز سنائی دی کومل میں بہت تھک گیا ہوں۔ کومل کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے اس کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرا۔ اب مزید مت روئیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ زمان نے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں نمی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میں نے یہ 3 سال کیسے گزارے؟ ہر رات مجھے یہی لگتا تھا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ میں تم سے نفرت کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر جتنا نفرت کرنا چاہتا اتنا ہی تم یاد آتی۔ کومل نے اس کے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیے۔ بس اب ان باتوں کو ختم کریں۔ کیسے ختم کر دوں؟ اس کی آواز پھر بھر آئی۔ مجھے آج بھی سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے ہمیں اتنی دیر تک کیوں جوڑے رکھا۔
میں تمہیں حلال رشتے میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا کومل، پھر ہمارے درمیان یہ 3 سال کیوں آئے؟ کومل نے نرمی سے کہا، شاید یہ بھی ایک آزمائش تھی، ہر جدائی سزا نہیں ہوتی۔ بعض جدائیاں انسان کو اس شخص کی قدر سکھانے آتی ہیں جسے وہ اپنی زندگی میں معمول سمجھ بیٹھا ہوتا ہے۔ زمان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کومل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سوچے اگر 3 سال پہلے ہماری شادی ہو جاتی، شاید ہم ایک دوسرے کو اتنا نہ سمجھ پاتے، شاید ہمیں لگتا کہ محبت تو ہے ہی، پھر اس کی قدر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اب، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب ہم جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا کیسے ہوتا ہے۔ اب شاید ہم ایک دوسرے کو کبھی معمولی ہی نہیں سمجھیں گے۔ زمان کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ کومل خاموش رہی۔ وہ بولا، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، میں نے دوسروں کی باتوں کو سچ مان لیا، تمہیں ایک بار بھی وضاحت کا موقع نہیں دیا، تم پر الزام لگایا، تمہیں چھوڑ دیا، اور پھر جب تم میری زندگی میں واپس آئی تو تمہیں ہر قدم پر تکلیف تھی۔ میں تمہارا مجرم ہوں کومل، تم چاہو تو مجھے کبھی معاف مت کرنا۔ کومل نے سر ہلایا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ زمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اتنی آسانی سے؟ کومل کی آنکھیں بھر آئیں۔ آسانی سے نہیں، بہت رو کر، بہت ٹوٹ کر، بہت کچھ سہ کر، لیکن آخر میں مجھے یہ سمجھ آیا کہ محبت کرتی ہوں تو آپ کی غلطی کو اپنی پوری زندگی کی سزا نہیں بنا سکتی۔ زمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کومل نے نظریں جھکا لی۔ اگر محبت نہ ہوتی تو شاید اتنا انتظار بھی نہ کرتی۔ زمان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کومل بھی اس کے گلے لگ گئی۔ آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا، بس اب کبھی مجھ پر یقین کرنے سے پہلے کسی اور کی بات مت سننا۔ زمان نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اب کبھی نہیں۔ اب اگر پوری دنیا بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تو میں سب سے پہلے تمہاری آنکھوں میں سچ تلاش کروں گا۔ کومل نے اس کے سینے سے لگے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ 3 سال کی جدائی، غلط فہمیاں، الزام اور آنسو اس ایک لمحے میں جیسے پیچھے رہ گئے تھے۔ شاید محبت کا سب سے خوبصورت امتحان یہی ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کھو کر بھی دل سے جدا نہ ہو سکیں، اور جب دوبارہ ملے تو انہیں معلوم ہوا کہ سچی محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، ایک دوسرے پر یقین کرنے، غلطیوں کو معاف کرنے اور آزمائش کے بعد بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھنے کا نام ہے۔